बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम हाज़िरीन और नाज़रीन को तैयब सरवर अल-हसनी की जानिब से और हक़ न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और रमज़ानुल मुबारक के इन खूबसूरत अयाम में रहमतें समेट और बाँट रहे होंगे। नाज़रीन कराम, हक़ न्यूज़ की ये ख़ुसूसी नशरियात जमाल रमज़ान में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन कराम, हर रोज़ की तरह इस रोज़ भी हम आपके खिदमत में एक इंतहाई अहम उन्वान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा जो उन्वान है वो माली इबादात के मुतल्लिक़ है। नाज़रीन कराम, ज़कात और खैरात इस्लाम में ये दोनों इबादात बहुत अहमियत की हामिल हैं। नाज़रीन कराम, मुसलमानों पर ज़कात और खैरात जो है वो जब अल्लाह ने आपको माल दे रखा होता है, अल्लाह ने आपको रिज़्क़ हलाल दे रखा होता है, तो आप जो है मुसलमान जो है रिज़्क़ हलाल में से वो गरीब व गुरबा की मदद करते हैं और तकसीम करते हैं। और नाज़रीन करम, जब आप तकसीम करते हैं तो अल्लाह की बरकतें आप पे जो है वो बेशुमार आप पे नाजिल होती हैं। और बरकतों के साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जब आप तकसीम करते हैं, गरीब गुरबा में ज़कात और खैरात की सूरत में तकसीम करते हैं और मदद करते हैं दूसरों की, तो यकीन जाने इसी से मुआशरा जो है वो तरक्की भी करता है, मुआशरे में सस्टेनेबिलिटी भी आती है और अकाउंटेबिलिटी भी होती है। नाज़रीन किराम, ये बहुत अहमियत के हामिल है। ज़कात और खैरात से जहाँ अगर अल्लाह की राह में आप एक चीज़ देते हैं तो हमारा ये यकीन है और यकीन कामिल है मुसलमानों का, जब हम अल्लाह की राह में एक चीज़ देते हैं तो हमें 10 जो है वो चीज़ें मुयस्सर आती हैं और मिलती हैं। तो नाज़रीन कराम, ये बहुत अहमियत का हामिल है कि ज़कात और खैरात जो है वो हमें किस तरह देनी चाहिए, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या शराइत है, इसकी क्या मक़दार है और इसकी क्या अहमियत है। इस तमाम टॉपिक्स पे हमने और इन तमाम जो खूबसूरत हमारे पास जो ये टॉपिक्स हैं इन पे गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो में एक नौजवान मज़हबी स्कॉलर को मदऊ कर रखा है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुनसिफ़ रज़ा साहिब। सर, थैंक यू वेरी मच, आप आज हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए और आज की जो हक़ न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात है जमाल रमज़ान में आप तशरीफ़ लाए, आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन कराम, इन्हीं के साथ जो है अर्ज़ वतन पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ और मोहतरम सनाखान रसूल मोहतरम अलहाज मोहम्मद शबीर नक्शबंदी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे मेहमान बने, आज हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज हमारा जो मौजू है वो माली इबादात के मुतल्लिक़ है, ज़कात और खैरात के मुतल्लिक़ है। ज़कात और खैरात जो है वो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों इबादात जो हैं इस्लाम में बहुत अहमियत की हामिल हैं और मुसलमानों पर जो है ये ज़कात और खैरात देना ये बहुत अहमियत का हामिल भी है और बहुत ज़रूरी भी है। इसी पे इंशाअल्लाह हम बात करेंगे और गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि माली इबादात के मुतालिक जो है कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी क्या अहमियत है, इसके क्या फ़वाइद हैं और इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा और इसी के साथ जो है वो ज़कात और खैरात पे भी जो है वो रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलाम अम्मा बाद व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले मोहतरमुल मकाम तैयब सरवर हसनी साहब, आपका बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने चीज़ को आज इस मौका पर लब कुशाई करने का मौका दिया और आपको और आपकी वसातत से हक़ न्यूज़ के जुड़े जितने भी नाज़रीन मुहिब्बीन मोहतरम सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ तक बात इबादत की है तो अल्लाह वहदहू कुरान पाक में यूँ फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बेशक मैंने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब आगे उलमाए किराम ने और हदीस की रोशनी में इबादत की किस्में बयान फरमाई हैं, जिनमें पहली किस्म है वो बदनी इबादत से ताल्लुक़ रखती है और जो दूसरी किस्म है वो माली इबादत से ताल्लुक़ रखती है। जहाँ बात बदनी इबादत की आती है तो यूँ उसके बारे में फरमाया गया कि वो है इंसान के आज़ा जिनसे इबादत की जाए, मिसाल के तौर पर नमाज है, कुरान पाक है, ज़िक्र अज़कार है वगैरह। और जहाँ बात माली इबादत की आती है तो वहाँ पर इंसान जो अपने माल की वजह से, माल की बदौलत जो इबादत करता है उसे माली इबादत कहा जाता है। वो खाए ज़कात हो और सदक़ात हो, खैरात हो, कुर्बानी हो वगैरह वगैरह। अब इसमें भी आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो उसमें पहला हिस्सा जो है वो वाजिब नफली माली इबादत है और दूसरा नफली माली इबादत है। अब इसमें जो माली वाजिब इबादत हैं उनमें ज़कात शामिल है, जिसके बारे में कुरान पाक में बहुत तो टोक मौक़िफ़ इसकी अहमियत इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں 34 مرتبہ زکوٰۃ کا یوں حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز کے ساتھ اس چیز کا جوڑ کے، زکوٰۃ کو جوڑ کے، جو اسلام کا چوتھا رکن ہے، اس کو واضح طور پہ بتا دیا کہ زکوٰۃ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ ہر مسلمان جو مال کے نصاب ہے اس پر ادا کرنا فرض ہے. اور اسی طرح قربانی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر ہے، جو رمضان کے روزوں کی تکمیل کے مکمل ہونے کے بعد نماز عید سے پہلے جو صدقہ دیا جاتا ہے صدقہ فطر ہے. یہ بھی فرض میں شامل ہے، واجب جو مالی عبادات ہے اس میں شامل ہے. اسی طرح جو مال کی نصاب ہے قربانی کرنا، اس کے اوپر بھی یہ مالی عبادات جو واجب ہے اس میں یہ قربانی کرنا مال کے نصاب میں شامل ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نفلی مالی عبادات ہے وہ ہے صدقہ خیرات، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے. اگرچہ مالک کن کا مالک بھی میرے رب ذات ہے. اور اس بات کا آپ اندازہ اس طرح لگا لیں، ایک تو دنیا میں ہوتا ہے کسی کو فی سبیل اللہ دے دینا، ایک ہوتا ہے فی سبیل اللہ دے دینا، دوسرا یوں ہوتا ہے ادھار دینا. اب ادھار کی توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کو دوبارہ واپس لوٹے. اب جب بات ادھار کی آ جائے، واپس لوٹنے کی آ جائے، اور جب بات اللہ عز و جل کی ذات تک آ جائے، انسان کا یقین کامل بھی ہونا چاہیے کہ خواہ میں ایک دینار بھی، ایک روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو مجھے واپس بے شمار کر کے لوٹائے گا. جہاں زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت بتائی، اور یوں حکم بتایا تاکہ مسلمانوں کو آپس میں خوشگواری ماحول سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل سکیں. اور زکوٰۃ کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب اس دنیا سے ظاہری پردہ ہو جاتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت سنبھالتے ہیں، تو ان کے بعد طرح طرح کے فتنے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جن میں کئی مرتد اٹھ کے زکوٰۃ کا انکار بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی منکرین اٹھ کے ختم نبوت کا انکار کرنا شروع، طرح طرح کے جو ایک منکرین کا وہ فتنہ برپا شروع ہو گیا، جن میں زکوٰۃ بھی زیر بحث ہے. اب زکوٰۃ کا جب ان لوگوں نے اٹھایا اور صدیق اکبر کو خط لکھا کہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو یہ عمل بھی ان کے ساتھ ختم کو پہنچا. تو صدیق اکبر جلال میں آتے ہیں، ان لوگوں کو یوں فرماتے ہیں کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، جو اسلام کا رکن ہے، جو چیز اسلام میں شامل ہو چکی ہے وہ صبح قیامت تک جاری رہے گی. اور جب ان لوگوں کو ترغیب دلائی، حالانکہ اس وقت اسلام کے جو حالات تھوڑے نازک تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کو یوں فرمایا کہ حالات تھوڑے نازک ہیں، اس چیز کو آپ معاملات کو نرمی سے دیکھ لیں. مگر صدیق اکبر آگے سے جلال میں آ کے یوں فرماتے ہیں کہ اگر ابھی سے اسلام کی جڑوں کو ہم نے مضبوط نہ کیا تو یہ لوگ اسلام کو نقصان دے سکتے ہیں. صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کے لیے 11 لشکر تیار کر 11 لشکر تیار کر کے روانہ کر دی، اور بتایا جو زکوٰۃ پہ انکار کرے ان کے ساتھ ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے. کیوں؟ وہ امر اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے. جب امر اللہ تعالیٰ کا منکرین ہوگا تو ہمارے لیے نرمی اس کے پاس تو نہیں ہے. جب صدیق اکبر نے 11 لشکر کیے تو ان میں کئی مرتد جو کہیں اور فتنوں میں بھی شامل تھے وہ واصل جہنم ہوئے، اور باقی لوگوں نے عہد کیا. تو زکوٰۃ کی اہمیت کا آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور صحابہ کرام کا اس پہ عمل ہے. ہمیں بھی چاہیے زکوٰۃ کا جو مثال کے طور پر ہمارے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے جو مال کے نصاب ہے جس کے اوپر یہ شامل کیا گیا جن کو اس اعمال میں، اس میں آپ نے اس چیز کو لازمی شامل کریں. اگرچہ دیتے وقت یہ چیز انسان کو تھوڑی وہ سمجھ لیں وہ کنجوسی کی طرح شامل ہوتی ہے، لیکن اس چیز کی مثال آپ اس کسان کی طرح رکھ لیں. اب اگر انسان اپنے ایک والیٹ سے 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے نکال کے دے گا، بظاہر اس میں سے وہ 2,500 رقم کم ہو گئی، مگر اس چیز کی مثال اس کسان کی مانند آپ رکھ لیں کہ جو جا کے فصل کا ایک دانہ اللہ کے حوالے کر کے آ جاتا ہے، تو وہی دانہ پھر گلے گلزار بن جاتا ہے. اسی طرح اب جو آگے نفلی عبادات ہیں، نفلی عبادات کا بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ بھی قرآن پاک میں ثواب اور اجر بتایا. اور یہ جب قرض حسنہ کی بات آ جائے تو یہ انسان کے اپنے اوپر تک ہوتی ہے، یہ انسان کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، یہ انسان کے اوپر کوئی واجب بھی نہیں ہے، مگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ وحدہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان کا یہ اپنے رب کے ساتھ یوں سمجھ لے کاروبار ہے، ایک اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ قرض حسنہ ہے کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے یہ اپنا پیش کر رہا ہوں. اور یہ چیز اگر انسان ریاکاری کے ساتھ نہ کرے تو اس کا زیادہ اجر ہے. اگر 1 دینار بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رستے میں یہ غیب کے ساتھ اسی طرح یہ شامل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل اس کو لوٹا سکتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے جو نفلی عبادات ہیں ان چیز کو اس چیز سے بھی آپ دوسرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پہلی بدنی عبادات ہیں ان کا تعلق زیادہ تر حقوق اللہ سے ہے،
اور حقوق اللہ میں اگر انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو انسان کا اس چیز کا تعلق انسان کا اور اس کا رب کی ذات کے درمیان ہے. وہ چاہے رب اس کو معاف فرما دے, وہ چاہے رب اس کا اس سے بدلہ لے لے یا اس کا اعمال کا درجات بلند کر لے. مگر جب بات مالی عبادات کی آ جاتی ہے تو اس کا تعلق انسان کا حقوق العباد میں شامل ہو جاتا ہے. اور جب حقوق العباد کی پامالی میں آ جائے, حقوق العباد میں انکاری کا معاملہ آ جائے, تو اس چیز میں آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے جب تک آپ بندوں سے معافی نہیں مانگیں گے, بندوں سے اس چیز کی آپ آپس میں متبادل نظام نہیں کریں گے, تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کا اندازہ اس چیز سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی, پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دی. اور جہاں تک شرائط کی بات آتی ہے تو زکوٰۃ کی شرائط کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے. کیوں؟ یہ اسلامی رکن ہے, یہ اسلام کی جو عمارت ہے اس کا ایک ستون ہے. یہ اس کے لیے سب سے پہلے بندہ مومن کو مسلمان ہونا ضروری ہے. دوسری جو اس کی ہے وہ شرائط وہ یہی ہے کہ یہ مال کے نصاب ہو, انسان مال کے نصاب ہو اور انسان کسی کا غلام نہ ہو. مال کے نصاب اتنا ہو کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں اس کے پاس رقم موجود ہو تو سال کے بعد اس میں 2.5% زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوتی ہے. تو انسان کو چاہیے اس فرض میں کوتاہی نہ کرے. باقی جو نفلی عبادات ہیں, ماہ رمضان ہم سے گزر رہا ہے, اس ماہ مبارک میں اگر انسان ایک نیکی بھی کرے, ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ, اگر نفلی نیکی کرے تو اس کا فرض کے برابر, اور فرض کی اگر نیکی کرے تو اس کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو چاہیے اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے. رمضان مبارک میں اس چیز کی بہتر اہمیت ہے اور اس چیز کا آپ اندازہ لگا لیں. اور ان جو لوگوں تک ہماری آواز جا رہی ہے وہ زکوٰۃ جن کو اللہ تعالیٰ نے چیز اہمیت دی ہے وہ اس چیز میں لازمی شامل ہوں. اور جہاں نفلی عبادت کی اپنے ارد گرد سفید پوش لوگوں کو دیکھیں, اپنے قرب میں دیکھیں, اپنے ارد گرد ان سفید پوشوں کو دیکھیں. اگر آپ شفقت کے ساتھ ان کے سر پہ دست شفقت رکھ لیں گے تو یہ اللہ عز و جل کے اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام, دیکھا علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. یہاں میں ایک سے دو چیزیں بہت ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے, یہ استطاعت دے رکھی ہے کہ آپ تقسیم کرنا جانتے ہیں اور آپ بانٹنا جانتے ہیں, اللہ نے آپ کو رزق حلال میں سے دے رکھا ہے, تو ناظرین کرام یہ یاد رکھیے گا کہ پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں, پہلے آپ رشتہ داروں میں دیکھیں, پہلے آپ اپنے آس پاس اڑوس میں دیکھیں, اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو مستحق ہے. آپ ایسا کر رہے ہوں کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ مال تقسیم کرنے والے ہوں اور لوگوں کو کثیر تعداد میں جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہوں, دسترخوان سجاتے ہوں, گو کہ اس کی بھی اہمیت ہے. لیکن یاد رکھیں جو فضیلت اور اہمیت اس چیز کی ہے کہ اگر آپ مال دے رہے ہیں تو مال میں بھی یہ دیکھیں کہ پہلے آپ کے خاندان کے لوگ آتے ہیں, اس کے بعد آپ کے پڑوس میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ مستحق ہے, اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے, آپ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں, اس کی بھی فضیلت ہے. اور اگر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو پڑوس میں رہتے ہیں وہ مستحق ہے اور آپ جانتے بھی ہیں اور اسے نہیں دیتے, تو یقین جانی یہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ گنہگار ہوں گے. اور اس کی اہمیت ہے کہ ناظرین کرام جب آپ بانٹنے لگیں, جب آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگیں تو یہ یاد رکھیں کہ پہلے آپ اپنے خاندان میں نظر دوڑائیں. کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے میرے خاندان میں جس کو زکوٰۃ اور خیرات کی ضرورت ہو اور جسے میری مدد کی ضرورت ہو, تاکہ میں اگر اس کی مدد کروں تو اس کا رمضان المبارک اچھا گزر جائے, میں اس کی مدد کروں تو اس کی عید اچھی گزر جائے, میں اس کی مدد کروں تو اس کو پورا سال اچھا گزر جائے. اگر میں اس کی مدد کروں گا تو اس کا جو خاندان ہے وہ خوشحال ہو جائے گا, اس کا گھر خوشحال ہو جائے گا, اس کی دعائیں مجھے جو ہے وہ لگ جائیں گی. تو ناظرین کرام یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے, آپ کسی کو بانٹ رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں اپنے خاندان میں دیکھیں. پھر اگر خاندان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے تو پھر اپنے آس پاس, اپنے محلے, اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کا علاقہ, آپ کا محلہ جو ہے اسے اللہ نے بہت دے رکھا ہے, اسے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے شہر میں جائیں, آپ اس کے بعد جو ہے وہ دسترخوان اپنا وسیع کریں, اس کے بعد جیسے آپ کا دل چاہتا ہے وہ اللہ کی رضا میں دیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پہلے آپ کا جو پہلا حق ہے وہ آپ کے خاندان پہ ہے, پہلا حق آپ اپنے گھر والوں پہ ہے, پہلا حق جو ہے وہ آپ کا جو ہے جو آپ کے محلے والے ہیں, آپ کے جو پڑوس میں رہتے ہیں ان کا ہے. ناظرین کرام یہ چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہے. انشاءاللہ اسی پہ انشاءاللہ ہم بات گفتگو جو جاری ہے وہ انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گی. ہمارے ساتھ جو ہے بہت عظیم سنخان رسول جو ہے وہ موجود ہیں, الحاج محمد شبیر نقشبندی صاحب. سر پہلے تو آپ کا شکریہ بھی, اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ آج ہمیں آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کی پوری ٹیم کا. بہت شکریہ. آپ چینل
کہ تمام ہی رفقا جو ہیں آپ کے احباب، اور آپ نے ایک مرتبہ پھر ہر سال کی طرح یہ میلہ سجایا ہوا ہے۔ مولا کریم رمضان کی ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک بڑا خوبصورت کلام سید ناصر شاہ صاحب کا میں سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں جس ویلے بھی کرلاواں، میں جس ویلے بھی کرلاواں، مدینہ سامنے ہووے، میں جس ویلے بھی کرلاواں، مدینہ سامنے ہووے، میں اکھ کھولاں کہ سو جاواں، میں اکھ کھولاں کہ سو جاواں، مدینہ سامنے ہووے، حیاتی دا پتا کیے کدوں مک جاوے رب جانے، حیاتی دا پتا کیے کدوں مک جاوے رب جانے، جو من آخری ساما، جو من آخری ساما، مدینہ سامنے ہووے، تو قادر ہے میرے مولا، دعا منظور کر میری، تو قادر ہے میرے مولا، دعا منظور کر میری، میں تکنا جس گھڑی چاواں، میں تکنا جس گھڑی چاواں، مدینہ سامنے ہووے، کسے بھی شہر وچ ہووے تیری محفل میرے آقا، کسے بھی شہر وچ ہووے تیری محفل میرے آقا، تیرے میں گیت جد گاواں، مدینہ سامنے ہووے، تو ناصر شادیے مولا، اے پوری تجا کر دے، جدوں دنیا تمہیں جاواں، جدوں دنیا تمہیں جاواں، مدینہ سامنے ہووے، میں جس ویلے بھی کرلاواں، مدینہ سامنے ہووے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کی
یہ جو بنجر کھیتیوں کو آباد کر رہے تھے۔ اللہ کریم محترم الحاج شبیر نقشبندی صاحب کا پڑھنا، ہم سب کا سماعت کرنا اپنی کریم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان تھا، میں نے جیسا کہ انٹرو میں بتایا تھا کہ بڑا اہم جو ہے آج کا موضوع ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں، لیکن ناظرین کرام ہم مالی عبادات پہ بات کر رہے تھے، ہم زکوٰۃ اور خیرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا، علامہ صاحب بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت کو جو صدقہ اور اطاعت جو ہے اس کے حوالے سے کیا ترغیب دی تھی، اس حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی بہت ہی اہم ٹاپک آپ نے اٹھایا ہے۔ بے شمار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اعظام کو اس چیز کی ترغیب دلائی اور امت کے لیے سبق بن کے موجود ہیں آج بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے کہ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ اللہ سبحان۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی کسی مواقع پہ اس چیز کی آواز بلند کی تو صحابہ کرام نے اپنی جان تک کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اللہ اللہ۔ اور ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ حکم دیا کہ اپنا اپنا مال پیش کریں، اللہ کی راہ کے لیے اپنا اپنا مال پیش کریں۔ تو صحابہ کرام کوئی دینار اٹھا کے لا رہے ہیں، کوئی اپنے گھر سے آدھا مال اٹھا کے لا رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں سے آدھا مال اٹھا کے راہ خدا میں لے آتے ہیں۔ اللہ سبحان۔ اس کے بعد باری آتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، اپنے گھر سے سارا مال اٹھا کے راہ خدا میں لے اللہ سبحان اللہ، واہ۔ دیکھتے ہیں کہ سب سے آخر میں ایک گٹھڑی کو باندھ کے دیوارہ در رسالت میں آ رہا ہے۔ تو رسول کریم نے جب اس چیز کا نتائج نکالنے شروع فرمائے کہ کون کتنا لایا ہے راہ خدا میں، جب اسی طرح باری سے پوچھتے پوچھتے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا رسول کریم نے کہ عمر بتائیں آپ اللہ کی راہ میں کتنا مال لائیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، میں اپنے گھر میں آدھا مال چھوڑ آیا ہوں اور آدھا مال میں راہ خدا میں لے آیا ہوں۔ اور جب باری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم فرماتے ہیں یہ صدیق بتائیں گھر میں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا اور رائے خدا میں کیا لائے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور خدا کا رسول بس۔ یا رسول اللہ گھر میں سب مال رائے خدا میں لے کے آ گئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر پیار بھرے جملے میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، گھر میں خدا اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ بات اہل بیت تک آتی ہے تو رمضان مبارک کے روزوں کی جب باری آتی ہے اسی طرح روزہ پورے گھر میں رکھا ہے، لجبال گھرانہ ہے تو سب نے روزہ رکھا ہے، تو جب افطاری کا وقت آتا ہے تو ایک فقیر آ کے گھر میں صدا دیتا ہے، کوئی ہے کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے، وہاں سے گھر سے اٹھا کے مال اس فقیر کو دے دیتے ہیں اور پورا خاندان اہل بیت پانی سے روزہ افطار کرتا ہے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح جب وہ افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر ایک فقیر در اہل بیت میں حاضر ہوتا ہے۔ تیسرے دن بھی یہی عمل جاری رہتا ہے، تو وہ اپنے گھر میں خود تو فاقے انہوں نے باندھ لیے مگر راہ خدا میں انہوں نے چیزیں لٹا دی۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ مولانا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ مولانا مرتضیٰ کو گھر سے ایک دینار ملتا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فاقہ ہے، جائیں کوئی بازار سے چیزیں لے کے آئیں۔ جب وہ رستے میں نکلتے ہیں تو ایک فقیر یوں صدا لگاتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دینا پسند کرے، کون ہے جو قرض دینا پسند فرمائے؟ تو مولانا مرتضیٰ وہ ایک دینار بھی اٹھاتے ہیں اس فقیر کو دے دیتے ہیں۔ یہ سخاوت کا عالم ہے، سخاوت خود گھر میں فاقہ ہے، خود گھر میں بچے بھوکے ہیں، خود گھر میں سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے روزے میں ہیں، تو وہ گھر ایک دینار تھا، بڑی مشکل سے وہ فقیر کو دے دیتے ہیں۔ یہ اگرچہ ایک اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ جب چند قدم آگے چلتے ہیں تو ایک نورانی چہرے میں ایک شخص کھڑا اور ہاتھ میں ایک اونٹ پکڑا ہے، وہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے یہ اونٹ خریدنا پسند فرمائے گا؟ اے علی کیا آپ یہ اونٹ مجھ سے خریدنا چاہیں گے؟ مولا مرتضیٰ آگے سے فرماتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کس طرح آپ سے اونٹ خرید سکتا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو یہ ادھار کے طور پہ 100 دینار میں یہ اونٹ آپ کو پیش کرتا میں بیچتا ہوں۔ وہ سودا وہاں پہ طے ہوتا ہے، وہ لے کے چند قدم آگے چلتے ہیں تو پھر ایک نورانی ملبوس چہرے میں ایک شخص سامنے کھڑے ہیں، تو کہتے ہیں اے علی بتائیں کہ آپ یہ اونٹ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں؟ مولا مرتضیٰ اسی کشمکش میں تھے تو وہ فوراً خود بولا کہ میں آپ کو اس اونٹ کے 300 دینار یا روایت میں 160 ہے دینا پسند کروں گا۔ مولا مرتضیٰ اس کو وہ فروخت فرما دیتے ہیں۔ 1 دینار راہ خدا میں خرچ کیا تھا، 100 دینار خریدا اور 300 دینار میں وہ فروخت فرما دیا۔ یہ ماجرا لے کے سب سے پہلے در رسالت میں پہنچ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج میرے ساتھ یہ معاملہ پیش فرمایا۔ رسول اکرم نے فرمایا علی آپ کی گھر کی جو کنڈیشن، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس
آپ نے حالت میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی، اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ سامنے جناب جبریل کو بھیج دیا، وہ جو اونٹ بیچنے والے تھے وہ جبریل امین، اللہ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول اللہ وسلم۔ اس بات سے آپ اس چیز کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاندان اہل بیت ہو یا صحابہ کرام ہو یا ہمارے اسلاف ہوں، یہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو اس چیز کو، اور راتوں کو اٹھ کے گشت فرماتے ہیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلام اس قدر نافذ ہو چکا تھا، جس طرح میں نے پہلے زکوٰۃ کا بتایا کہ اگر ہمارے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اہلیت دی ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہتے ہیں، شروع کر دیں، تو روئے زمین پر لوگ بھوکے نہیں سوئیں گے۔ آج لوگ بھوکے نہیں سوئیں گے۔ آپ سڑکوں کے کنارے بیٹیاں آ کے وہ کیا کہتے ہیں گاڑیوں کے شیشے نہیں صاف کریں گی، آج بیوائیں رو رو کے اپنے وہ سمجھ لیں عزتیں نہیں بیچیں گی۔ تو جب اسلام کے نفاذ کی بہتر حل یہی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانی کو دیکھیں، اسلاف کے طرز عمل کو اپنائیں۔ اس میں زکوٰۃ، آج پہلے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دیتا تھا وہ اپنی زکوٰۃ کو رائے خدا میں پیش کرتے تھے اور اس چیز کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ لازماً پیش کرتے تھے، اور روئے زمین پہ کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا تھا۔ آج بھوکے پیاسے جو 700 بھی دن کی دہاڑی لگاتا ہے وہ بھی اپنے گھر میں اگر بچے کے لیے ایک دودھ کا ڈبہ بھی لے کے جائے اس میں بھی اگر 16% وہ ٹیکس دے، تو اس طرح اسلام کی یہ سمجھ لیں ہماری وہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کو اپنانا، یہ عہد اقوام بالا زکوٰۃ کو اپنانا شروع کر دیں تو روئے زمین پر فاقہ کشی ختم ہو سکتی ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ بہت آپ احباب ناظرین، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، صدا لگانا چاہوں گا، آپ اپنے ارد گرد اس چیز کی اہمیت دیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرض حسنہ ہے اور یہ رمضان کا بہترین موقع ہے، اس میں اس چیز کو لازمی شامل کریں۔ کیوں؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طرز عمل ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی طرز عمل ہے، اور یہ اہل بیت کا بھی طرز عمل ہے، اور اسلام کے عروج کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیشہ اسلام کے طرز عمل کو اپنایا۔ اگر آج بھی ہم اسلام کے طرز عمل کو شروع کر لیں، مالی عبادات کے اوپر بھی ہم اس چیز کی اہمیت دینا شروع کر لیں، تو یقین جانیں ہم اسلام کو فروغ کے ساتھ بلندی کی طرف چھونا پسند ہے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ میں علامہ صاحب کی بات کو یہ کاؤنٹر کروں گا کہ ناظرین کرام دیکھیے کہ اگر جو ہمارے ایلیٹ کلاس جنہیں ہم کہتے ہیں، جنہیں اللہ نے بہت زیادہ سخاوت سے اور بہت زیادہ جو ہے وہ دولت سے نواز رکھا ہوتا ہے، جب وہ اپنے مال جو ہے اللہ کی رضا میں خرچ نہیں کرتے، اور جب وہ اپنے مال میں سے جو ہے وہ دوسروں کی مدد نہیں کرتے، ان کی ہیلپ نہیں کرتے، تقسیم نہیں کرتے، تو پھر حال پاکستان والا ہو جاتا ہے کہ آپ کو سڑکوں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مانگتے نظر آتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ دروازے شیشے کے کھڑکاتی ہیں گاڑیوں کے کہ کوئی ہے جو مجھے دے دے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ ترقی کرے اور ہمارا معاشرہ خوشحال معاشرہ بنے، تو یاد رکھیے تقسیم کرنا جانیے، اپنی چیز جو ہے وہ دوسرے کو دینا جانیے، شیئر کرنا جانیے۔ ناظرین کرام، ہم سنتے آتے تھے، ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری والدائیں ہمیں بتاتی تھیں کہ بیٹا شیئر از کیئر۔ تو وہی کام اگر آپ کرنا شروع کر دیں کہ آپ اپنی چیز جو آپ کو لگے کہ آپ کے پاس یہ اضافی ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ اللہ کی رضا میں خرچ کریں، وہ اللہ کی رضا میں آپ دے دیں، وہ آپ سمجھیں کہ کوئی مستحق ہے، مجھ سے زیادہ اس چیز کی اسے ضرورت ہے، تو یقین جانی جب آپ اللہ کی راہ میں اسے دیں گے تو یقین جانی آپ کو وہ دگنا نہیں بلکہ 4 گنا بڑھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ سے نوازے گا۔ تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمارے معاشرے کو کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صحیح سمت جائے اور ہمارے معاشرے کا جو تعین ہے وہ ٹھیک ہو، تو ہمیں ہمارے جو بڑے ہیں اور بالخصوص جو یہ ہمارے ایلیٹ کلاس لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنا جو اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، خیرات نکالیں اور دوسروں کی مدد کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خوشحال معاشرہ بن سکے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ میں اسی سے میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر میں گزارش کروں گا الحاج محمد شبیر نقشبندی صاحب سے۔ جی بسم اللہ، کیا ہمیں آپ سنائیں گے؟ جی ذکر ہوا حضور کے یار غار کا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بسم اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ یار غار سے ملے، سچے وفادار سے ملے، آؤ یار غار سے ملے، سچے وفادار سے ملے،
سانپ سے کسی نے یہ کہا، سانپ سے کسی نے یہ کہا، ایک جانثار سے ملے، ایک جانثار سے ملے، ہاں ایک جانثار سے ملے، سچے وفادار سے ملے، پیار اس کو ہے حضور سے، پیار اس کو ہے حضور سے، آؤ اسی پیار سے ملیں، آؤ اس کو پیار سے ملیں، آؤ اس کو پیار سے ملیں، سچے وفادار سے ملیں، جو نبی کے پاس ہے اسی، جو نبی کے پاس ہے اسی، صاحب مزار سے ملیں، صاحب مزار سے ملیں، صاحب مزار سے ملیں، سچے وفادار سے ملیں، صدیق عمر عثمان اور علی، صدیق عمر عثمان اور علی، آؤ مل کے چار سے ملیں، آؤ مل کے چار سے ملیں، ہاں آؤ مل کے چار سے ملیں، سچے وفادار سے ملیں، حاکم ملیں گے پھر حضور، حاکم پھر ملیں گے حضور، پہلے ان کے یار سے پہلے ان کے یار سے ملیں، ہاں سچے وفادار سے ملیں، آؤ یار غار سے ملیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت خوبصورت جو ہے آپ نے منقبت جو ہے وہ پیش کی ماشاءاللہ خلیفہ بلا فصل کی جو ہے وہ بارگاہ میں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اختتامی لمحات کی طرف بڑھتا ہے، اور میں ایک دفعہ پھر جو ہے محترم علامہ محمد منصف رضا صاحب کا سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے آج بڑی ٹائم نکالا اور آپ تشریف لائے، بڑی خوبصورت آپ نے جامع مدلل انداز میں ہمارے ناظرین کو عام فہم انداز میں زکوٰۃ اور خیرات کی اہمیت اور اس کی فضیلت پہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں الحاج محمد شبیر نقشبندی صاحب کا سر آپ کا بھی بے حد شکریہ، میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ، آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں ہمارے یہاں تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے حق نیوز کی خصوصی افطار نشریات جمال رمضان۔